बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस बेदर्दी के साथ कत्ल आम जारी है, जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर के लोग इंसानी हकूक़ और पामालियाँ देख रहे हैं और उनका शिकार हो रहे हैं, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो कश्मीरी सकाफ़त है उसको ख़त्म किया जा रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और आने वाले 5 फरवरी के हवाले से भी बात करेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जोश व जज्बा नज़र आ रहा है कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती मनाने का। आज हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर खालिद आफ्ताब सुलेहरी साहब, चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर हैं आप, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर रुखसाना साहिबा। आप आर्ट एंड कल्चर के शोबा AJK यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है और कश्मीरी सकाफ़त पे आपने बड़ा काम किया है। डॉक्टर साहिबा, आपको भी खुश आमदेद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शेख अब्दुल मतीन साहब, जो उरियत लीडर हैं। आप तीनों को खुश आमदेद। और डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि क्या कहते हैं कि जिस तरीके से कत्लेआम मकबूजा कश्मीर में जारी है, कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और उसके साथ साथ देखें तो कश्मीरी कल्चर को ख़त्म करने की एक साजिश भी वहाँ नज़र आती है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्विटेशन। गुजारिश ये है कि जिस बेदर्दी के साथ भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानियत की तज़लील की है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बदबख्ती तारीख़ की कि तारीख़ भी अपने दामन में इस तरह के जुल्म से तुम नहीं समा सकती जिस तरह की रकम मोदी सरकार ने और उनके दूसरे पैरोकारों ने इस तरह की हरकत की है। और यकीनी तौर पे जब हम बात करते हैं मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद अरादियत की, तो उसमें सबसे बड़ा पहलू ये आता है कि ये बुनियादी तौर पे बहुत साफ, बहुत क्लियर इंसानी हकूक़ की तहरीक है। हक़ खुद अरादियत बुनियादी तौर पे बुनियादी इंसानी हकूक़ की तहरीक है, जिसके ऊपर वो जुल्म ढाए गए हैं तारीखी, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और इतनी डिठाई के साथ और इतनी बदमस्ती के साथ इंडिया ने इंसानियत को तज़लील किया है। वहाँ पे मुसलमानों की तज़लील की, उनके बुनियादी हकूक़ उनसे छीन लिए गए, और उससे मज़ीद आगे चल के जो उनके वो लीगल जो उनके राइट्स थे वो भी उन्होंने सल्ब कर लिए, और आर्टिकल 370 और 35A को इन्होंने रिवोक करके वो तारीख रकम की जो कि आज तक दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। सही है। हम वसीयत जो मेरा अदारा है इंटरनेशनल ह्यूमन ऑब्जर्वर, वो UN की इकोसाक स्टेटस में तंजीम है, हम ये आवाज़ मुसलसल उठा रहे हैं जिनीवा में भी और न्यूयॉर्क में भी कि फॉर सेफ गॉड इस तरह की तारीख रकम ना करें कि आने वाली नस्लें बिल्कुल कुछ आपको लिखने के काबिल ना हो। तो ये बड़ी ही बदबख्ती है तारीख की भी। और इंडिया ने इंतहाई सिफाकियत के साथ और इंतहाई बेदर्दी के साथ जिस तरीके से कश्मीर के आवाम के बुनियादी हकूक़ को सलब किया है, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और पूरी दुनिया इसकी मज़म्मत कर रही है। इवन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को आप देख लीजिए, दीगर जो पार्लिमान है, ब्रिटेन पार्लियामेंट्स को देख लीजिए, आप दूसरी पार्लियामेंट, इवन यूरोपीय यूनियन के अंदर ऑल टुगेदर हर जगह इसको डिस्करेज किया गया है, इसकी मज़म्मत की गई है। मगर भारत अपनी शौक में इस कदर आगे बढ़ चुका है कि यकीनी तौर पे दुनिया समझने इसको कासर है, लिहाजा हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और यकीनी तौर पे ये एक बुनियादी इंसान की खिलाफ वर्जी। सही है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहती हैं, जिस तरीके से आपने आर्ट और डिज़ाइन के ज़रिए कश्मीरी सकाफ़त को उजागर किया है, जो मुतारक रोल आपने दिया है, आप खराज तहसीन की भी मुस्तहिक़ हैं, आप कैसे देख रही हैं कश्मीरी सकाफ़त को जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर में ख़त्म किया जा रहा है, क्या इसके पहलू निकल सकते हैं? बहुत शुक्रिया, और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा। ज़ाहिर कश्मीर की तारीख़ सदियों पे मुहित है, ये आजकल की बात नहीं है, और कश्मीर के दोनों अतराफ़ में बसने वाले कश्मीरी आवाम की एक शनाख्त है, जिसको ज़ाहिर है महफूज बनाना सारे रिसर्चर्स या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब की ज़िम्मेदारी है। और मैं समझती हूँ कि ये एक ज़िम्मेदारी है जो आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा आर्ट एंड डिज़ाइन और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से जिस तरह की हमने पिछले अरसे में एक्सरसाइजेस किए हैं, उन सब का मकसद यही था कि कश्मीर का जो कल्चर है, सकाफ़त है, उसको महफूज किया जाए। और जब हम कल्चर की इसको डिटेल में देखते हैं तो ये खाली ज़बान से लेके लिबास तक, रहन सहन और वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के अवाम रहते हैं,
وہ اس ساری ثقافت اور کلچر کا حصہ ہے. اور ظاہر ہے اس کی باقیات کشمیر کے طول و عرض پہ پھیلی ہوئی ہیں جو سالہ سال سے اس خطے کے اندر رہنے والے لوگوں کی طرز زندگی، ان کی زبان اور ان کے باقی جو رہن سہن ہے اس کو اجاگر کرتی ہے. اور اس کا سوال اب یہ ہے کہ جس تاریخ کے جس دورائے پہ آج ہم کھڑے ہیں اس وقت ہماری اس وقت جو ہے وہ تاریخ اور جو ثقافت ہے وہ کس نہج پہ ہے. تو جیسے کہ باقی کانفلکٹ ایریا کے اندر ہوتا ہے اس کو بھی اگر میں مد نظر رکھ کے یہ بات کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیر اس وقت وہ خطہ ہے اس دنیا کے اندر جس کی تاریخ سب سے زیادہ خطرے میں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ہمارے جن کے اندر کشمیری جس سوسائٹی کے اندر اس وقت پنپ رہے ہیں یا پل رہے ہیں دوسری طرف، تو اس کو جو لوگ اس کے جو جس کو آپ کہیں کہ جو اس کے کرتا دھرتا ہیں یا جو لوگ اس کو اپنے آپ کو ویسے تو امن کا داعی اور کلچر پریزرویشن کی بات کرتے ہیں بظاہر، مگر حقیقت میں یہ نہیں ہے. اور حقیقت میں ڈیلیبریٹلی ڈسٹریکشن ہو رہی ہے کلچر ہیریٹیج کی جموں کشمیر کے اندر. اور جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی جو چیز ہے اس کے اندر جو پرانی ہماری جگہیں ہیں وہاں پر، اور جو پرٹیکولرلی جو مسلم ادوار کی ہیں ظاہر ہے وہ بھی 500 سال پرانی ہیں، ان جگہوں کا نام چینج کرنا یہ ایک وہ ٹینجبل جس کو ہیں کہ کوشش ہے جو کی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ ڈیلیبریٹلی آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ اس طرح کے ڈریسز نہ پہنیں یا زبان کو نکال دینا کشمیری بعض پرٹیکولر جو لسٹ ہے اس کے اندر سے، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کس حد تک جا کر کشمیری کلچر کو دبایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو ان کی اس کی آئیڈینٹی اور شناخت سے دور رکھا جا سکے. صحیح بات ہے. لیکن شیخ صاحب آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کشمیری کلچر کے حوالے سے جس طرح میم فرما رہی ہیں کہ وہ خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو بابری مسجد مندر کی تعمیر، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کا شکریہ. دیکھیں جی، جب ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کسی بھی قوم کی ہسٹری کو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کلچر کو ختم کرتے ہیں. تو بھارت ایک پلاننگ کے تحت اس وقت جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. خاص کر یہ جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے ایک طرفہ فیصلہ لیا اور اپنی دی ہوئی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو ختم کیا. تو اس کے بعد جو ہم آج دیکھتے ہیں 2024 میں، تو ان 4-5 سالوں میں جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کیا کیا ہے کہ ایک تو کشمیر کے جو کلچر ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی جس طرح میڈم نے بھی بتایا ہے جو وہاں کے پرانے نام یعنی صدیوں سے چل رہی ہے تو ان کو آہستہ آہستہ چینج کیا جا رہا ہے. یعنی ہم اگر اس کو اب دوسرے پہلو میں لیں گے تو یہ ایک ہندوتوانہ سوچ ہے جو وہاں پہ پروان چڑھی ہوئی ہے اور جو اس کو اب پروموٹ کر رہے ہیں ہر لحاظ سے. یعنی ایک جو کشمیر کی جب ہم بات کریں گے یہ کوئی ہندوستان کی کوئی ریاست نہیں ہے، اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی ہندوستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہے، 18 سلامتی کونسل کی قراردادیں پاس ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بھارت اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جو ہماری وہاں پہ میجورٹی ہے مسلمانوں کی، اس کو وہ اب چینج کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے تو ایک تو ریاستی دہشت گردی جو عروج پہ ہیں، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ جو ہمیں کشمیری ہے ان کو شہید کیا گیا ہے، تو یہ تو ہے ریاستی دہشت گردی. تو پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ان کی دہشت گردی میں جو باقی چیزیں جاری ہے وہ اب ہماری جو وہاں پہ تعداد ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. اس لیے انہوں نے مختلف سٹیپس اٹھائے ہیں. تو ہم اس لیے کہتے ہیں ہمارا کلچر جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو صورتحال نظر RSS کا جو ایجنڈا ہے جس طریقے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر، اور وہاں کی اپوزیشن جماعتیں بھی انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا، احتجاج کیا، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس طریقے سے نوٹس لیتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑی جو بدقسمتی یہ ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ جیسے ادارے نے 370 آرٹیکل کو جو انہوں نے امینڈمنٹ کیا، ریووک کیا، اس کو جائز قرار دے دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا عدالت کے اندر سب سے بڑا دبا ہے ان کے منہ پر کہ آپ کم از کم ان قوانین کو جو کہ آپ کے آباء اجداد بنا گئے تھے، مہاتما گاندھی بنا گئے تھے، اس کے بعد میں آنے والے لوگ بنا گئے تھے، آپ ان کا احترام کرتے. بظاہر آپ امن کی بات کرتے تھکتے نہیں ہیں پوری دنیا کے اندر. آپ مہاتما کو آپ امن کے طور پہ دنیا میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں یہ ہے کہ آپ اس قدر بد انصافی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو بھارت کی سپریم کورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے جناب کہ یہ 370 ایک عارضی امینڈمنٹ تھی اور اس کو ہم اس میں کوئی مذاکرہ
نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو اس کے پیچھے جو مین کے انڈین گورنمنٹ کے, بی جے پی کے اور اسی طرح مودی سرکار کے جو ایک ان کے پیچھے جو نظریات نظر آتے ہیں کہ انہوں نے گریجولی اس کو بڑھایا ہے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت اس میں کامیاب ہوا ہے. جس طرح کلچر کی بات محترمہ نے کی, شیخ صاحب نے کی, دہشت گردی سے بھی آگے بڑھ گیا ہے بھارت. اب انہوں نے کوئی ایسا آپ کے مقبوضہ کشمیر کے اندر ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پہ ایک ایسی پرامن فضا پیدا کی جا سکے کہ جہاں پہ کوئی کھڑا ہو کے انسان بات کر سکے. ان کے رائٹ ٹو ایکسپریشن, رائٹ آف فریڈم آل ٹوگیدر, مین کے کلچر رائٹ, ان کے انہیریٹنس رائٹ آل ٹوگیدر سب پہ قبضہ کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کو اور مسلسل میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی پارلیمان کے اندر جو ابھی قانون سازی ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری اس 370 ریووکیشن کے پیچھے رکھ کے انہوں نے اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ سارے کا سارا نئے لوگوں کو جو آباد کاری ہے ان کی ممکن بنا رہے ہیں. ان کو کلچرلی ان کو آباد کاری کی جا رہی ہے, ان کو بائی آل مینز وہاں پہ ہر طریقے سے آباد کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ موٹیوز ہیں جو بھارت نے بڑے واضح طریقے سے واضح کر دیے ہیں کہ وہ پیچھے بالکل نہیں ہٹ رہا. اس حالت میں مقبوضہ کشمیر کے لوگ جنہوں نے ایک تاریخ ساز قربانیاں دی ہیں, ماں بہنوں بیٹیوں اور اپنے ہر طرح کی قربانیاں دی ہمارے نوجوانوں نے, اور یقینی طور پہ وانی شہید کے بعد جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سا مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کی وہ تمام شہادتیں جنہوں نے اپنے خون دے کے فریڈم کو پالا ہے, حق خرودی ارادیت کے اس کو پالا ہے, ان کی قدر کی جانی چاہیے. اور حکومت پاکستان کو بھی مزید آگے بڑھ کے اس سبجیکٹ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, جہاں تک میں محسوس کر رہا ہوں, چونکہ بھارت مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. اس نے تہ و بالا کر دیا وہاں پہ, جن کی بات محترمہ اور شیخ صاحب بھی کر رہے تھے. تو یقینی طور پہ یہ تمام بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں, اس کے اوپر جو بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور UN فلور کے اوپر جو تنظیمیں ہیں وہ مسلسل آواز اٹھا رہی ہیں. مگر بھارت نے ایک ایسا رویہ اپنا لیا ہے کہ وہ کسی وہاں جرنلسٹ کو اجازت نہیں دیتے, کسی مدعو کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دیتے, ایون یورپی یونین کو اور ہمارے UN کمیشن کو وہاں پہ جانے کی انہوں نے اجازت نہیں دی, اگر آپ نے دیکھا زمانہ ماضی کے اندر قریب کے اندر. تو اس طرح انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, مگر وہاں پہ صحافیوں کی, انسانی حقوق کے ورکرز کی اور ان کے خلاف FIRs, ان کو پابند سلاسل کرنا, مسلسل ان کو خوف و ہراس دینا اور وہاں پہ نہ جانے دینا, اٹ سیلف ایک بہت بنیادی فنڈامنٹل رائٹ کی خلاف ورزی ہے بین الاقوامی قوانین کی, جن کی مسلسل بھارت کرنا چاہ رہا ہے. ہم ان حالت میں بھارت کی مذمت کرتے ہیں, ہر لحاظ سے ہر لیول کے اوپر مذمت کرتے ہیں, اور بھارت کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے کہ جہاں پہ کوئی انسانیت نہیں رہی, کوئی انسانی حقوق نہیں رہا, کوئی بنیادی چیزیں نہیں رہی, جہاں پہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ ایک جمہوری ملک ہیں. تو یہ باعث شرم بات ہے. ایسے ہی بات ہے. لیکن ڈاکٹر ثنا, آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح آباد کاری کی وہاں بات ہو رہی ہے کہ جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, آباد کاری سے کشمیری ثقافت بالکل ختم ہو کر نہیں رہ جائے گی؟ درست سمت میں آپ نے اشارہ کیا. جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈفرینٹ سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں وہاں پر اس کو وائلیٹ کرنے کے لیے یا ثقافت کو نقصان پہنچانے کے لیے, تو ظاہر ہے اس کے اندر جو آباد کاری ہے اس کا بھی ایک رول اس وقت نظر آ رہا ہے, اور یہ بھی ایک ڈیلیبریٹلی اٹیمپٹ ہے. اگر میں بہت اس کو سافٹ وے میں دیکھوں تو ظاہر ہے آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ جو آبادیاں آلریڈی کسی ایک خاص جگہ پہ ہوتی ہیں, وہاں کے جو لوگ ہیں اٹھنے بیٹھنے کا, ان کا طریقہ کھانے یا جو باقی چیزیں ہوتی ہیں ثقافت کے پیرامیٹرز, یا جس آزادی سے اس محلے میں یا اس جگہ پہ نوجوان لڑکے یا لڑکیاں یا وہ چل پھر سکتے ہیں یا اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں, تو وہ نہیں کر پاتے جب اسی جگہ پہ آپ کسی بھی جگہ پہ کسی اجنبی یا بڑے پیمانے پہ لوگوں کی کنسٹرکشن گھروں کی کرا کے وہاں پر لوگوں کو بسائیں. اور جس طرح سے بعض جگہیں جو کشمیر کے ریزسٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک نشان سمجھی جاتی تھی, جیسے میں لال چوک کی مثال دوں, وہاں پر جانا لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا. دیٹ واز اے کلچرل کائنڈ, دیٹ واز اس پیرامیٹر جو کشمیر کے کانٹیکس کا سینٹرل جس کو حیثیت رہی ہے. وہاں پہ اب مسلسل آپ دیکھیں کہ ہر طرح کے وہاں پہ پروگرامز ہو رہے ہیں, وہاں پہ فلیگز ریز کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے میں نے دیکھا کہ بلکہ وہاں سے انوائٹ کیا گیا باہر سے لوگوں کو جنہوں نے وہاں پہ جا کے مختلف اپنے جو پروگرامز ہیں کسی بھی اینگل سے یا چیزیں جو ہیں وہاں پر پلے کی ہیں. تو اس سب کا مقصد ہی تھا کہ جو جگہ تھی, جو سمبل یا سائن جس پہ جا کے ہمارے
یوتھ یا نوجوانوں کے لیے ایک سینٹرل پوائنٹ تھا، اس کی بھی ڈیلیبریٹلی ڈفرینٹ طریقے سے اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. پر اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ جب کسی پرٹیکولر علاقے کے اندر جیسے کشمیر کے اندر ڈسٹریکشن ہو رہی ہے ہیریٹیج کی، تو اس وقت ہماری ذمہ داری جو ایجک اسپیسیفکلی کمیونٹیز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں یا ریسرچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا یوتھ ہیں، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو کاؤنٹر کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم اس کی ریمیڈی کیا دے رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مظفر آباد کے اندر بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کی افیلیشن ہے جموں کشمیر کے دوسری طرف رہنے والے یوتھ کی، تو اس کا ایک سائن اور سمبل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بھی لال چوک کی طرز پہ جو ایک مونومنٹ بنائی گئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو جواب دینے کا بہترین طریقہ یہی ہے، اور ہم کرتے بھی آ رہے ہیں کہ مختلف جو امپورٹنٹ جو دن ہوتے ہیں اس میں وہاں پر جا کر ہمارے ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کے بچے یا باقی انسٹیٹیوشن اس بات کی ایک ٹریڈیشن بنتی جا رہی ہے کہ وہ وہاں پر جا کر ڈفرینٹ پلیس کرتے ہیں، ایگزیبیشنس کرتے ہیں یا پروگرام کرتے ہیں. تو ایک طرف تو ہم جب یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر ڈیلیبریٹلی بعض جگہوں کو زبردستی اس سوسائٹی کے اندر سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایک تو ہم اس کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کاؤنٹر کس طرح سے کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اور اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے، جیسے زبان بہت بڑا سائن ہے، اور اکثر میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری فیملیز یا کمیونٹیز ویدر اباؤٹ ناٹ کشمیری، اٹس آل اباؤٹ جموں یا باقی جو پونچھ اور باقی میرپور کوٹلی کے اندر جو ہماری زبان یا ڈائلیکٹ بولے جاتے ہیں، ان سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے پریزرویشن کی، کہ ہمارے جو وہاں پر جو ان چیزوں کو اپنے انسٹیٹیوشنز کے اندر یا ایکسپریشن میں نہیں دے سکتے، تو ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو اس طرف پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم ان ساری چیزوں کو پریزرو کر سکیں، کیونکہ زبان ایک بہت بڑا سمبل ہے اس ساری اس کے اندر. صحیح بات ہے. لیکن شیخ صاحب جو صورتحال نظر آتی ہے کہ ہندوستان جو ظلم بربریت وہاں اقلیتوں کے ساتھ کرتا ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم کی داستانیں وہ رقم کر رہا ہے، کوئی روکنے والا دنیا میں اس کو ہے؟ دیکھیں اصل میں انفارچونیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو جیو پولیٹیکل انٹرسٹس کو دیکھا جاتا ہے اور جیو اکنامکل انٹرسٹس کو دیکھا جاتا ہے. حالانکہ ان کے اتنے سیاہ کارنامے ہیں ہندوستان کے، تو ان کو کب ان کو مطلب بہت عرصے پہلے روکنا چاہیے. اور آپ دیکھ لیتے ہیں یونائٹڈ نیشن کمیشن کی جو رپورٹ بھی ہے جو 2018 میں بھی آئی، 2019 میں بھی آئی ہے، یعنی وہاں پہ کیا کہا گیا کہ ہائیسٹ لیول پہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوراً مداخلت ہونی چاہیے تھی جس طرح باقی ممالک کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی انٹرسٹس کو دیکھتے ہوئے وہ ہندوستان کو کوئی لگام نہیں دے رہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان ہے اس وقت اس کو ایک شے میں ملی ہے، یعنی وہ آپ دیکھ لیجئے آگے بڑھ رہا ہے ہر لحاظ سے. میں مقبوضہ کشمیر کے اپنے جس کو پیراڈائز آن ارتھ کہتے تھے، جنت بے نظیر، جو اگر اس وقت میں بات کروں گا اٹ از لائک اے لیونگ ہیل جو مقبوضہ کشمیر، یعنی دا موسٹ ملٹرائزڈ زون جو ہے اس وقت وہ میرا مقبوضہ کشمیر ہے. تو جس کو ہم اوپن جیل بھی کہہ سکتے ہیں وہ میرا مقبوضہ کشمیر ہے. آپ دیکھ لیجئے 10 لاکھ کی فوج وہاں پہ موجود ہے اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے. تو اس سے بھی ایک بات آپ یہاں سے آپ عکس کر سکتے ہیں کہ یہ جو بھارت کا دعویٰ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، زمینی صورتحال وہ چینج ہوئی ہے، اگر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال چینج ہوئی ہے تو بھارت کو اپنی فوج کو کم کرنا چاہیے، زیادہ نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھ لیجئے یہ جو بلیک لاز وہاں پہ ہیں، یعنی افسا ایک بلیک لاز ہے، آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، یعنی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کو کہا یہ بلیک لا ہے، یعنی ایمنسٹی انٹرنیشنل. اس کے بعد بھی کیا ہوا کہ ان لاؤں میں اضافہ ہوا. اب ہمارے پاس اوفا آیا ہے، ان لافل ایکٹیویٹیز اینڈ پریونٹیو ایکٹ جو ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے ہماری اس وقت پوری قیادت جو ہے، جو ہمارے چیئرمین ہیں مسرت عالم بٹ صاحب تہاڑ جیل میں، شبیر احمد شاہ صاحب تہاڑ جیل میں، یاسین ملک صاحب، آسیہ باجی اور بھی ہماری بہنیں جو ہے وہ جیلوں میں، مشتاق الاسلام صاحب، ڈاکٹر فیاض صاحب. یعنی یہ کس کے تحت بند ہے؟ یہ اوپا جو جس کو کہتے ہیں ایکٹ، اس کو لگا کے، یعنی جو ایک جھوٹا کیس ہے. تو ان سب صورتحال میں یہ جو انٹرنیشنل لاز بنے ہیں، آپ دیکھ لیجئے یونائٹڈ نیشن کا یہ جو چارٹر ہے اس میں کچھ آرٹیکلز ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے بورن فری ہوا ہے. تو اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے، یعنی ایون جب جنگ بھی ہوتی ہے، جو قیدی آپ نہ پکڑتے ہیں اس کے لیے بھی وہاں پہ رول ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے. لیکن میں یہاں پہ آپ کو یعقوب صاحب بتانا چاہوں، جتنے بھی وہ آرٹیکلز وہاں پہ ہیں انسانیت کو بچانے کے حوالے سے،
وہ سب مقبوضہ کشمیر میں میرے جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے. ایک ایک آرٹیکل کو آپ وجہ فریڈم آف پریس کی آپ دیجئے, فریڈم آف ایکسپریشن کی دیجئے, مطلب اور بھی جو یہ ہے جتنے بھی اس کے آرٹیکلز ہیں وہ وہاں میرے مقبوضہ کشمیر میں وائلیٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم کشمیری کسی وقت سوچتے ہیں اور ضرور سوچتے کیا ہم بھی انسان ہیں, کیا ہمارا بلڈ کا کلر بھی اسی طرح ریڈ ہے جو ساری انسانیت میں دوڑتی ہے, کیونکہ جو دوہرا معیار رکھا جا رہا ہے ہمارے ساتھ, اس کو ہم کیا نام دیں. ایسے ہی ہے, بالکل یہی دنیا کے لیے سوال ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ہر سال ہم 5 فروری مناتے, پیغام کیا جاتا ہے دنیا کو اور ہندوستان کو؟ جب ہم 5 فروری کا ڈے مناتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر جس کے لیے بے شمار خون بہا ہے, بے شمار قربانیاں ہوئیں, تاریخ ساز اس کے اندر احتجاج ہوئے ہیں, ان کو لحاظ کیا جائے. صحیح ہے. ان کو مد رکھتے ہوئے کشمیری عوام کو ان کا بنیادی حق اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے مطابق, انسانی بنیادی جو بین الاقوامی لاز ہیں ان کے مطابق, اقوام متحدہ کے عالمی چارٹر برائے انسانی حقوق کے مطابق انصاف دیا جائے, اور جو فری پلویسائڈ کا ذکر کیا گیا ہے اس کے مطابق ان کو حق خود ارادیت دیا جائے. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا, مختصراً گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت خوشی ہوئی کہ فلسطین کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس سے تاریخ کو اور انسانیت کو تھوڑی سا حوصلہ ملا ہے, امید لگی ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ اگر کوئی درد دل رکھنے والا ملک اسی طرح کی پٹیشن کشمیر کے اوپر بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جائے, اور کشمیری عوام کو بھی ایک ایسا بین الاقوامی ریلیف ملے, جو آپ نے پہلے بات کی کہ اس کا حل سلوشن کیسے ممکن ہے. وہ دیٹ از دا اونلی وے ناؤ آفٹر ریزولوشن آف دا یونائٹڈ نیشن, وی نیڈ ٹو پروسیڈ ٹو دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. بین الاقوامی عدالت جو انصاف ہے وہ واحد ایک اور ذریعہ نظر آ رہا ہے جہاں پہ اپنی بات کو ہم منظم کر سکتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں بات سنی بھی جائے گی, اور اہل جو دنیا کے منصف ہیں وہ اپنی بات کو وہاں پہ سنوائیں گے بھی, اور ان کا بھی حیا بھی کریں گے, اور تحریک حریت کانفرنس جو ہے ہماری انشاءاللہ وہ آگے بڑھے گی. صحیح بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ 5 فروری آنے والا, آپ کا میسج مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کیا ہوگا؟ 5 فروری کا دن تاریخ میں اہمیت رکھتا ہے, اور جیسے کہ میرے کولیگز نے کہا کہ ایک تو یکجہتی ہے کشمیریوں کے ساتھ, اور یکجہتی کا مطلب زبانی تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اس میں سارے ان اینگلز کو یا پیرامیٹرز کو دیکھنا ہے جو کشمیر کو ہمارے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. اور میسج زبانی تو ہم دے رہے ہیں, پر میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ معنی فل میسج ہے کہ ہم پریکٹیکلی ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جو وہاں پر ظلم ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو وہاں پر کلچر کے پیرامیٹر میں زیادہ بات کروں گی, یا جن چیزوں کی ڈسٹریکشن ہو رہی ہے ان کو ہائی لائٹ کریں, ان زبانوں پہ ہم بات کریں, اور آج کے دن ہم یہ عہد بھی کریں کہ جہاں جہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں وہاں پر مٹائی جا رہی ہیں یا خراب ہو رہی ہیں یا انکروچڈ ہو رہی ہے, پاپولیشن جس کے اندر جو ہے کمیونٹی کے مسلم پاپولیشن یا زیادہ رہنے والے لوگ ہیں, جہاں پر دوسرے لوگوں کو ظاہر 370 کے ریموول کے بعد بسایا جا رہا ہے, تو اس کو ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ہم ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اور ہم اور زیادہ اسٹریٹجیز پہ بات کریں, اور زیادہ ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو خیر خواہ ہیں کشمیریوں کے, ان کو بھی ہم یہ میسج کنوے کریں. زبردست. شیخ صاحب چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے, پیغام وہاں کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہاں فیلنگز ہوتی ہیں, کیا جذبات ہوتے ہیں کہ جب یہاں لوگ 5 فروری بھرپور طریقے سے منا رہے ہوتے ہیں, انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیاں ہوتی ہیں, جو جلسے جلوس ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کی بہت امپورٹنس ہے اپنی جگہ, کیونکہ کشمیر اور جو پاکستان کا ہمیں یہ دیکھنا ان کا تعلق ہے کیا ہے, یہ لازم ملزوم ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم سمجھتے ہیں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. جب ہم اس کی, کیونکہ ٹائم کم ہے, بیک پہ جاتے ہیں جی, تو اور یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے. کشمیریوں کی بھی اس سے زیادہ پاکستان کے ساتھ محبت ہے, چاہے جاوید میاداد کا وہ چھکا لگانا یا ہاکی میں وہ پہلا گول جب پاکستان کو ہوتا ہے تو ہمارے بندے اس وقت فوت ہو جاتے ہیں. یعنی وقتاً فوقتاً کشمیریوں نے دکھایا ہے کہ ہم بھی پاکستان کے ساتھ کتنا محبت کرتے ہیں. اور یہ جو 5 فروری ہے اس کا بہت امپورٹنس اس وجہ سے ہے, ایک تو یہ پیغام مقبوضہ کشمیر کے عوام کو دینا ہے کہ آپ اس جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کی جدوجہد ہے یہ جائز ہے. تیسرا یہ کیونکہ یہ حق پہ مبنی, یعنی دیر سویر لگ سکتے ہیں, یعنی اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے, لیکن حقیقتاً ہے تو حق ہماری جو یہ جو جدوجہد ہے نا,
इसकी में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं ना, हम क्या कहते हैं इस्तिस्वाब राय। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसकी बहुत इफादियत है। इसलिए हम देखते हैं ये जो ह्यूमन चेन्स यहाँ पे बनते हैं, सेमिनार्स होते हैं, क्योंकि ये जो कश्मीर अफेयर्स की मीटिंग होती है इस हवाले से ना, जो पहले क्योंकि मैं भी मौजूद होता है पूरे कॉन्फ्रेंस की तरफ से, तो जो वहाँ पे जिस तरह तैयारी होती है तो हम इसके लिए पूरे पाकिस्तानी कौम को सलूट भी पेश करते और शुक्रिया भी पेश करते। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देख, दुनिया के लिए बस एक ही मैसेज है कि दुनिया अगर अमन चाहती है तो फिर कश्मीरियों को उनका हक आके खुद इरादियत दिया जाए। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।